सुनानी प्रोग्राम जवाब खपे के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज का दिन अ, बहुत अहम दिन है तारीख के। आपको पता है आज का आज के दिन के दो बड़े सानिहात, अगर मैं कहूं उसको ट्रेजिडीज कहूं तो ये कम नहीं होगा। सकूत ढाका आपको पता है एक स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की एक तारीख का, और ये हमेशा याद रहेगा। और उसी के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल जिस तरह हमला हुआ दहशतगर्दों का, इसको भी हम नहीं भूलते। और मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, सीरिया के अंदर जो हो रहा है और मुस्लिम ममालिक के साथ उनकी खामोशी, ये भी आपके सामने है। और मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, पूरी ज़िंदगी पाक अफवाज को दी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन आपको पता है बड़ा अफसोसनाक, और ऐसी ट्रेजिडीज हुई हैं तारीख में जो हमेशा याद रखा जाएगा। सकूत ढाका आपको पता है दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय सोचो ना किस्मत आजमाए दौन चाय जी पति असा लखपति बन गया। मीर साहब, बड़े ये दोनों जो वाकयात हैं बड़े दुख के वाकयात हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में ये दोनों दिन कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। जहां तक सकूत ढाका का ताल्लुक है, उसमें इतना प्रोपेगेंडा हुआ है। मैं तीन चीजें आपको नजर करना चाहूंगा। सही। पहली बात तो यह है कि उस जमाने में हमारी फौज, टोटल फौज की तादाद 22,000 थी ईस्ट पाकिस्तान में। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस जमाने में 8,000 फौज थी टोटल। बाकी दो पार्शल डिवीजन बाद में लिफ्ट हुए थे। तो दिसंबर की लड़ाई तक टोटल हमारे पास 22,000 कॉम्बैट ट्रुप्स थे, कुछ 7-8,000 पुलिस और दूसरे मिला के नॉट मोर देन 30,000। उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने कोई जुल्म नहीं किया जैसे कि प्रोपेगेंडा होता है। सही। मैं खुद जिम्मेदार था पूरे चिटागोंग सेक्टर में, कोमिला एरिया का और अप टू सिलेट। मैं कसमन कह सकता हूं कि हमारे ट्रूप्स में किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा था। हाँ, बैटल कैजुअल्टीज वो होती हैं जब फायरिंग होती है दोनों तरफ से, या जंग दिसंबर में हुई है उसमें कैजुअल्टीज होती हैं, वो अपनी जगह भी है। लेकिन ये कहना कि जी 30 लाख लोग मार दिए, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा था उस वक्त। जो प्रवादा का नुमाइंदा था ढाका में, ये उसका एक छोड़ा हुआ शोशा था। सही। जब मुजीबुर रहमान वापस गया है एयरपोर्ट पे, उसने पूछा कि कितने कैजुअल्टीज हुई हैं, तो उस बंदे ने कहा जी 3 मिलियन, और वो बस फिगर ऐसी तैसी। हालांकि बाद में जब मुजीबुर रहमान ने एक कमीशन बनाया था टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी कैजुअल्टीज, तो वो कमीशन ने जब उनको बताया कि जी हमारे पास तो जो रिपोर्ट आ रही है 20-22 हजार से ऊपर बंदा ही कोई नहीं है, तो वो रिपोर्ट ही दबा दी गई। और इसी तरीके से जो रेप के बारे में था, टोटल उनके कमीशन को मेरे ख्याल 22-23 केसेस मिले, जो आपको पता है नॉर्मल हालात में भी इतने केसेस नहीं होते। सही। यस, देखिए जंग में तो कैजुअल्टीज होती हैं। जब हमने 16 दिसंबर को छोड़ा था ईस्ट पाकिस्तान, फंक्शनल छोड़ा था, रेलवे चल रही थी, ट्रेन चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, दफ्तर चल रहे थे, कोई चीज डैमेज नहीं थी। आज आप देखें गजा में 75% स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेबनान में कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है, सीरिया में कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या वहां बांग्लादेश में कोई चीज डिस्ट्रॉय हुई थी? चंद पुल जरूर डिस्ट्रॉय हुए थे जो उन्होंने उड़ाए थे इंडियंस ने या मुफ्ती बानी के साथ मिलकर।
تاکہ پاکستان آرمی کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ ایک وہاں پہ یہ ایک پولیٹیکل ایرر تھا ہمارا، اور میں اس زمانے میں جو بھی تھا انڈین کا اس میں رول بہت زیادہ تھا، کیونکہ 68 آنورڈ مسز گاندھی واز گیون دس ٹاسک، نے را کو دیا تھا کہ آپ نے پینیٹریٹ کرنا ہے ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ 65 کی لڑائی میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسٹ پاکستان ولنریبل تھا، کیونکہ ہمارا ایک ہی ڈویژن ہوتا تھا وہاں، اور چاروں طرف سے اگر نقشہ آپ دیکھیں تو انڈیا ہے، چاروں طرف بارڈر انڈیا ہے، اور جو سی سائڈ ہے وہ بھی انڈین ڈومیننس ہے۔ تو اٹ واز اے ویری پریکیریس سچویشن۔ اس کے باوجود ہمارے جوانوں نے، ہمارے ینگ افسروں نے، میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں، ڈھاکہ فال ضرور ہوا تھا کیونکہ ڈھاکہ میں کوئی ٹروپس ہی نہیں تھے، لیکن جہاں تک ہمارے آؤٹ سائڈ فورٹریسز سے بارنگ 2 یا 3 جگہ کے کوئی بھی فورٹریس کو وہ اوور رن نہیں کر سکے تھے، وہ بائی پاس کرتے گئے، کیونکہ ہمارے سے اسی مانک شاہ کا انٹرویو آپ سن لیں، اس نے کہا اگر رومل بھی ہوتا تو فیل ہو جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہ 20-22 ہزار ٹروپس کے مقابلے میں انڈین آرمی براٹ 2 کورس، 2 کمانڈس، تقریباً 4 کورس تھی، اور تقریباً یہ سارا ملو کے مکتی بانی ملا کے 1 ملین پیپل اٹیکڈ اس۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو رہا تھا، ہمارے جوان 1 سال سے لڑ رہے تھے، وردیاں پھٹ چکی تھی، بوٹ ختم ہو چکے تھے، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود دے اسٹک ٹو اٹ۔ تو یہ صورتحال تھی۔ باقی جہاں تک بڑا ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ جی 90,000 قیدی تھے، کوئی 90,000 قیدی نہیں تھے، ٹوٹل کمبٹنٹ پرزنر تھے وہ تقریباً 30,000 تھے، 22,000 آپ نے جوان اور 8-10,000 سروسز کے اور سپاہی اور پولیس اور رینجرز، باقی عورتیں اور بچے تھے 90,000 میں، اور وہ ویسٹ پاکستانی تھے جو وہاں پوسٹڈ تھے، they became prisoner of war. So this is the situation۔ اور آج جو بنگلہ دیش میں دیکھیں ریئلائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مجیب الرحمان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اس کا مینڈیٹ تو میکسیمم اٹانومی تھا۔ 6 پوائنٹ کے ایجنڈے کو آپ دیکھ لیں، یحییٰ خان کے ساتھ جب پارلر ہو رہے تھے 22-23 تاریخ کو بروئی صاحب کو وہاں بلایا گیا تھا کہ جی آپ آرڈیننس کی تیاری کریں، تقریباً 5.5 پوائنٹ پہ ایگری ہو گیا تھا، لیکن ایک طرف بھٹو صاحب کا تھا مسئلہ کہ وہ اور ان کی مجیب کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، دوسری طرف جو ہاکش ایلیمنٹ تھا مجیب الرحمان کے ساتھ، ان کے ساتھ انڈینز کا رابطہ تھا، اور انہوں نے ایگریمنٹ نہیں ہونے دی اور سول نافرمانی کی طرف گئے۔ تو یہ پھر اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ صحیح، آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا، حقائق آپ نے سامنے رکھے۔ بیگم صاحب آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی آپ کو پتا ہے، اور سیریا کے اندر، اور آپ کو پتا ہے بلوچستان ہو، KPK ہو، جس طرح آرمی پبلک اسکول آپ کو پتا ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا کے امن کے لیے آج بھی آپ کو پتا ہے جس طرح دہشت گردی کو ہم فیس کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے یہ تو بڑا لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا، لیکن جہاں تک آرمی پبلک اسکول کا تعلق ہے، ہمارے بھی بچے، جب میں وہاں بریگیڈ کمانڈر تھا، پہلے CO تھا، تو تھوڑا عرصہ پڑھے تھے۔ دیکھیں اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اتنا مس لیڈنگ پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف، آپ کون سی فوج ہوگی جو اپنے بچوں کو ماریں گی؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ پروپیگنڈے کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹیررسٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ کا ٹائم اور سپیس اس کی اپنی ہوتی ہے، کہاں اس نے اٹیک کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس کا ہوتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول میں ایک جب ٹیررزم کا دور چل رہا تھا تو تھوڑی سی یہ میں لاپرواہی میں کہوں گا، کمپلیسنسی کہوں گا، یا یہ غیر ذمہ واری کہوں گا،
لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ بچوں کے اوپر اٹیک کریں گے یہ دہشت گرد. تو لیکن جیسا کہ ہوا ہے, اور اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا داغ ہے ہمارے دلوں پہ جو ہمیشہ جاری رہے گا. برگیڈیئر صاحب, سیریا کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ ریجنل پاورز بھی ہیں, انٹرنیشنل پاورز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اسرائیل کی طرف سے آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے گولان ہائٹ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیکشنز بھی ہیں, کردس بھی ہیں ایک طرف, آپ کو پتہ ہے آئسس بھی آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہے, ایچ ٹی ایس بھی آپ کو پتہ ہے کافی ایریا کے اندر ہے. آپ کو کیا کہیں گے ساری صورتحال کے اوپر؟ دیکھیے میر صاحب, یہ صورتحال اس میں بڑے فلکس میں ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ریبلز جو ہیں ان کے بارے میں جو رپورٹس ہیں, جو اینالسٹ ہیں, دوسرے جو انٹرنیشنل ہیں, ریبلز میں آئی ایس ایس اور القاعدہ کے ایلیمنٹ ہیں. یہ جو صاحب ہیں جولانی جو ابھی اوبر کے لیڈر بنے ہیں, جن کے بارے میں اب ویسٹرن میڈیا کہتا ہے کہ یہ دوسرے جارج واشنگٹن ہیں, کیونکہ جارج واشنگٹن کے بارے میں بھی تھا کہ وہ پہلے ٹیررسٹ تھا پھر وہ صدر بنا. تو ریبلز کا جو ہے اس میں القاعدہ اور آئی ایس ایس کا ہے, اور $10 ملین کا انعام تھا جولانی کے اوپر. اب رپورٹس یہ ہیں کہ اب امریکہ بھی اور ویسٹرن کنٹری بھی ان کو ٹیررسٹ سے ہٹا رہے ہیں. صحیح. کیونکہ جہاں تک امریکنز کا تعلق ہے, رپورٹڈلی دے ول انشور کہ ان کا کنٹرول جو ہے سیریا کے اوپر رہے جہاں جہاں ریبلز کا کنٹرول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیلیز نے ایڈوانس کیا گولان ہائٹس میں, تو جو خبر یہ مل رہی ہے, اس کا جو انسائڈ نیوز آ رہی ہے کہ ریبلز الاؤڈ سیرینز موومنٹ انڈر اے پلان. امریکنز کا پیچھے ہاتھ ہے, امریکنز آر ویری ویل اویئر آف اٹ. اور ابھی آج اسرائیلی پرائم منسٹر کا انٹرویو بھی آ رہا تھا کہ وی ول سی what is our reaction according to the situation in Syria, and we have no interest in occupying the country, but the fact is that they cannot occupy the country because Syrian army basically is a small army. They have very good air power, but foot soldier unke paas itne nahi hai, jabki Syria ki geography bahut badi hai, 30 million se zyada 40 million population ہے, اور ان کی جغرافی میں جو ماؤنٹینز ہیں سیرین اور اسرائیلی کنٹرول نہیں کر سکیں. تو جو اسرائیلی نے پلان دیا ہے آج پرائم منسٹر نے, وہ یہی ہے کہ وی ول دے ہیو اپرووڈ سیٹلمنٹ ان دی گولان ہائٹ ایریا, اور میرا نہیں خیال کہ وہ جائیں گے unless somebody push them back. اب دوسری طرف صورتحال ہے, جو کرد آرمی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے, اور وہ ویری ویل ٹرینڈ ہے, ویری ویل اکوپڈ ہے. اس کو بھی امریکن نے ٹرین کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی ٹرکی ٹرین کرتا رہا ہے. تو دے آر گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمس. اب آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیکشنز ایک ایلواتی کا ہے, ایلواتی بھی فلی ٹرینڈ ہے. So let's see how the situation develops in the next coming days and weeks.